जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। एक तो ये बताइएगा कि आने वाला महीना बड़ा अहम है, जनरल असेंबली का सेशन होने जा रहा है। आपके ख़्याल में जो तनाज़ा कश्मीर है, उसकी नुमाइंदगी का ये एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म शुरू से समझा जाता है। इस सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 370 का मुकदमा भी चल रहा है, तो पाकिस्तान के पास कौन से ग्राउंड्स हैं, जो वो वहाँ हाइलाइट कर सकता है इस मामले को? देखिए जी शुक्रिया आपका। असल जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएन की, उसमें बुनियादी रोल प्ले करती सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असम्बली में है, आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके सरबराह या उनके वज़रा ख़ारजा उधर जाते हैं, आप उनसे साइड लाइन पर बैठ कर बातें करते हैं, अपने मौक़िफ़ के हवाले से बात करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो इम्पॉर्टेंट हुआ। अब जा रहे हैं हमारे, मुझे मिले थे वज़ीर ख़ारजा से, उन्होंने कहा जी कि वज़ीर सफ़र में जा रहा हूँ। जहाँ तक सेक्रेटरी ख़ारजा की बात है, वो उनसे मेरा ख़्याल है इस वक़्त वज़ारत ख़ारजा में जो प्रिवेलिंग जो मौजूदा लोग हैं, कश्मीर वाले से इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत किसी को नहीं हो रही। कॉन्फ्रेंस के साथ भी था उनका, जब वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर उनका आपको पता है, वो पर्सन नॉन ग्रेटा भी करार दिया था टेरर फाइनेंसिंग इंडिया ने। तो यहाँ पर भी उनका रब्ता रहा उनका गिलानी साहब का। वो तो जाएंगे अपना काम करेंगे। वज़ीर साहब मुझे नहीं पता कि कश्मीर के बारे में कितने वो कन्वर्सेंट है या उनको कुछ पता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि कुछ है उनको। लेकिन जो बुनियादी जो है ना ड्रॉबैक है कि वो एक निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से जा रहे हैं, निगरान वज़ीर ख़ारजा। तो वो फिर दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ पर पजीराई कम होती है, उतनी पजीराई नहीं मिलती। ये बुनियादी बात आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहरहाल अच्छी बात है, वहाँ कमेटीज़ के होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो मौजूद है, जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं उसमें भी लोग बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वहाँ पर जो है ना वो कश्मीर के इशू पर जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, यानी जो कश्मीरी का मौक़िफ़ है, वो आके खुद करा दी थी। और उसके हवाले से जो है ना वो ये बात वाज़ह करेंगे कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता किसी के साथ भी, कोई दबाव नहीं डालेगा। ये बुनियादी बात है। बात यह है कि वो जो 5 अगस्त को जो हुआ उसके बड़े बुरे असरात मरतब हुए हैं उस कश्मीर में, इस कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में। अब ये जो काम हमारे वो हमने तो किया नहीं है, वो इनकी ज़िम्मेदारी कि वो उसको उसको कैसे कम करते हैं। तो है, लेकिन एक जो एक मुश्किल है वो ये है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म या मुंतखब वज़ीर ख़ारजा नहीं जा रहे, एक निगरान के तौर पर जा रहे हैं। वो कोई पॉलिसी भी वहाँ नहीं बयान कर सकते क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवा के चला जाना है, तो उसमें तो तसलसल तो नहीं होगा। बहरहाल फिर भी यह है कि जाएँ, बात करें उधर, खुलकर बात करें। तो उसमें यह है कि इतनी इस बारे में गुज़ारिश है मेरी इस बारे में। अच्छा ये क्योंकि आप हमेशा से एक चीज़ दोहराते रहे हैं कि जैसे ओआईसी जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ एक ऑब्ज़र्वर स्टेटस हो। ये जो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफ़ॉर्म है, ज़ाहिर है कि यहाँ पर फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिप्रेज़ेंट करती हैं, लेकिन जो ज़ाहिर है मुतनाज़ा इलाके हैं, किसी न किसी सूरत में उनकी नुमाइंदगी की को बात हो सकती है। यानी पाकिस्तान की जानिब से ये हो सकता है कि इसमें बिलख़ुसूस आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, वहाँ पर एक हुकूमत है ज़ाहिर है। कोई ऐसी कैपेसिटी हो सकती है इस इजलास के लिए कि पाकिस्तान कोई नुमाइंदगी कश्मीरियों से करवाए? देखिए बात यह है कि एक शख्स इससे पहले गया जिसके पास ना कोई हुकूमत थी ना कोई ज़मीन थी, वो था यासिर अरफ़ात। अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे। वो पक्का फ़लस्तीनी था। लोग उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर फ़लस्तीन का सफ़ीर कोई नहीं गुज़रा। उनको मौका मिला था, लेकिन बात यह है कि उसके साथ पूरा अरब दुनिया थी और फिर अभी कोल्ड वार चल रही थी, तो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। वो उसको एक एडेड एडवांटेज हुआ और अमेरिका ने भी उसमें शायद मुखालफत उसकी नहीं की, यूरोप ने भी नहीं की, तो उनको मौका मिला था वहाँ पर जाने का। यासिर अरफ़ात सरदार इब्राहिम साहब गए थे, पाकिस्तानी वफ़द के अंदर गए थे वो। शेख अब्दुल्ला भी गया था, इंडियन वफ़द के अंदर था वो अपने तौर पर तो वो नहीं था कोई वफ़द की लीडरशिप क़यादत कर रहा। अब ये है कि अभी तो वो मामला ज़रा दूर है यूएन का, लेकिन ये है कि पहले स्टेज के तौर पर जो है ना कि राष्ट्रीय हुकूमत को पूरी रियासत की हुकूमत तस्लीम करते हुए इससे ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाया जाए। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान बात करे, फाउंडर मेंबर है, और मुझे उम्मीद है कि ये हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों को कल्टिवेट किया जा सकता है ममालिक को। हमारे दोस्त भी बेशुमार हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमारे दोस्त नहीं है। अभी जो कल बात यह बात करने की ना, वो कल जिस बच्चे को थप्पड़ मार रही है वो टीचर कह रही मारो, उसकी ममडन है ये। तो ये इन्हीं उनको दिखाना चाहिए ना उनको कि ये किसके साथ आप ये उसको देते हैं, उसके वज़ीर आज़म को आप अपने मुल्क के हाईएस्ट जो है सिविल अवार्ड देते हैं। ये बीच में सूरत आ गई है। उसमें यह है कि ये कर लें,
پہلے مرحلے میں. اس کے بعد پھر اس کو بتدریج آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جہاں پر میں وہاں گیا میں ادھر ای یو میں، تو اسپین کے جو تھے ممبر پارلیمنٹ سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس سردار کشمیر کا جھنڈا ہے بڑا سا؟ میں نے کہا جی لائے ساتھ. تو مجھے لاؤ نا، میں اپنے آفس میں لگاؤں گا. لگایا اس نے اپنے آفس میں. ہر کشمیری کی بات سنی جاتی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کے توسط سے پاکستانی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو پراکسی نہیں جینون انڈیجنس جو بات ہوگی اس کو ساری دنیا میں جہاں پر بطور خاص جہاں پر ڈیموکریسیز ہیں جو ان کا اثر ہے، وہ یورپین یونین ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا جو نارتھ امریکہ ہے، تو وہ آپ کی بات کو سنا جائے گا. اور کشمیری، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کشمیری انٹرنیشنل ارینا میں از خود ہندوستان کو پچھاڑ سکتے ہیں. اچھا، اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کو خلاف درخواستیں چل رہی ہیں. اس معاملے کو کیا آپ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتے ہیں، یا ان کی یہ کیسی آپ حکمت سمجھتے ہیں، اور اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا یہ ایک اس میں 2-3 منٹ لگیں گے مجھے. بات یہ ہے کہ جو ہری سنگھ کا جو تھا نا پروویژنل اس کے ساتھ علاج جو تھا ہندوستان کے ساتھ اس نے کیا تھا سرٹن کنڈیشنز کے تحت کیا تھا. اب ان سرٹن کنڈیشنز کو انہوں نے 370 میں ایکسپریس کیا اور 35A میں ایکسپریس کیا. انہوں نے 370 میں ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی گھڑا ہے. وہ اس میں اتنی نہ صدر ہے، نہ صدر ریاست ہے، نہ وزیر اعظم ہے، اور بے شمار چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تھوڑی بہت یہ تھی کہ وہ کشمیر کو ایک متنازع سی حیثیت اس میں رکھی، اور اس میں کچھ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ 35A کا جو IL-84 ہے 1927 کا قانون جو مہاراجہ ہری سنگھ نے نافذ کیا تھا، اور وہ بھی ہمارے مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں کے کرنے پر، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو ریاست جموں کشمیر رہتا ہے وہ ہندو ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، جو ہے وہ سب کشمیری ہیں. اس کے خاتمے سے جو ہے نا وہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. ابھی جو کیس چل رہا ہے وہاں پر، میں نے کچھ وہ لائیو آتی ہے تو میں بھی سنتا رہتا ہوں اس میں وہ یہی ہے کہ جی یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. یا تو یہ ہے نا کہ انڈیا کا آئین ہی ختم کر دیا جائے، نیا آئین بنایا جائے، اس میں آپ کو 370 نہ رکھیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نہ کشمیر کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نظر میں کہ 370 کے خاتمے کے بعد ہری سنگھ کا پروویژنل اطلاق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ریاست جموں کشمیر واپس 14 اگست یا 15 اگست کی صورتحال پہ چلی جاتی ہے. جی، اب ہمارے جو تھنک ٹینک ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ ہم نے کیا موقف اختیار کرنا ہے. رہ گئی ہندوستان کے اندر جو اس کے اندر سپریم کورٹ ہے، آرگومنٹس بڑے برس ہوئے ہیں جو لوگ اس کے حق میں ہیں کہ یہ 370 بحال ہونی چاہیے اور یہ غیر قانونی اقدام اس کا. لیکن جہاں تک مجھے انڈین سپریم کورٹ ہے، کشمیر کے حوالے سے مجھے ادھر کوئی ایسی نظر نہیں آتا کہ وہ پارلیمنٹ کے اس قانون کو کالعدم قرار دیں گے. اس لیے کہ افسر گرو کو جب پھانسی دی تھی کہا تھا براہ راست تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا اس کا کوئی طلب نہیں نظر آتا. لیکن ہندوستانیوں کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی دیں گے. تو یہ نہ ہو کہ اس کو ہندوستان عدالتوں سے بھی اپنی چھاپ لگا دے. مودی کا بڑا اثر ہے. ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اپنا اندرا گاندھی کے نواسی کے ساتھ، کیا نام ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کے ساتھ، کہ چھوٹی سی بات پر اس کی وہ رکنیت معطل کر دی مقامی عدالت نے. پھر ہائی کورٹ نے اس کو فارغ کر دیا. ابھی اس کو سپریم کورٹ نے اس کو دی ہے اجازت بیٹھنے کی. تو اپنا وہ کوئی چھوٹی سی بات پر جو ہے اس کو مودی کا اتنا اثر ہے ادھر ہندوستان کی کورٹس پر. ایک بات میں آپ سے یہاں بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ہندو مذہب کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہندوستان میں 4.86% لوگ ہندوستان کے پورے جو برہمن یوتی ذات کے لوگ ہیں ان کے قبضے میں انڈیا کی اکانومی 4.86% لوگ ہیں. مودی نے ایک نئی ٹیم انتخاب سنوک کی تیار کی. اس کو اگر یہ چلا بھی گیا، ہار بھی گیا، اس کو 25-30 سال لگیں گے اس کو خاتمے کو. ایک خاص اس نے وہ تیار کیا. اس نے عام ہندوستانی وہ دلت بھی ہندو ہے اس کو جو اس کے ساتھ جو عشر کرتے ہیں، مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں، کرسچن کے ساتھ کرتے ہیں. یہ منی پور میں کیا ہوا،
وہ جو تھے وہ زو جو تھے وہ عیسائیوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، یہ سارا مودی کا ہے۔ یہ کرے گا شرارت ادھر لائن آف کنٹرول پر بھی کرے گا، کچھ نہیں، یہ ویسے ہے کہ جی یہ پہلے کون سا بندر آیا تھا وہ سرجیکل اسٹرائک کی، جھوٹ بولتے ہیں، آیا نہیں، ایک انچ بھی کسی جگہ سے نہیں آیا۔ اس طرح کے تماشے کرے گا۔ بدقسمتی ہندوستانی فوج بھی جو ہے نا وہ انگلی پر کھیلتی ہے مودی کے، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اسلحے کے لیے، اپنی اور سہولیات کے لیے، تو وہ پھر جو وہ مودی کہتا ہے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو ان کا فائدہ ملتا ہے، چیزیں ملتی رہتی ہیں، بڑے بڑے جنرل، بڑی کرپشن ہے انڈین آرمی میں، بہت بڑی کرپشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ یہاں سے وہ پھر اس کو وہ ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ سے مجھے کوئی ایسی بھی نظر نہیں آتی کہ جس میں وہ 370 یا 35A کو ختم کرے گا۔ ایک یہ متاثر پایا جاتا ہے کہ انڈیا میں الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کشمیریوں کی بہت اہم لیڈرز جس میں یاسین ملک صاحب بھی ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور یاسین ملک صاحب کے حوالے سے کیونکہ کیسز بھی چل رہے ہیں اور یہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ کوئی سزائے موت والا معاملہ کر کے الیکشن کے معاملے پر مودی کوئی فائدہ حاصل کرے۔ تو اس طرح کی سچویشن اگر ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یاسین ملک کو پھانسی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو سینئر ایلیمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ یاسین ملک کو پھانسی دینے کے حق میں ہوگا، کہ ابھی جو ہندوستان نے تھوڑا بہت وہی پیسہ شیسہ لگا کے جو پیس کام لایا ہوا ہے جو دوسروں ہی ہے، وہ اچانک اڑ جائے گا، یہ کشمیر کے اندر ایک دم ریپٹ ہو جائے گی صورتحال۔ وہ یہ اپیل وغیرہ کر کے کچھ اس طرح کر کے مطلب یہ کرے گا ووٹ کے لیے، کشمیر پر ظلم کرے گا، لوگوں کو مارے گا، لاشیں گھسیٹیں گے ان کے فوجی ان کی کہ یہ اگروادی تھا، یہ اگروادی تھا، یہ اگروادی تھا، اس طرح کر کے کچھ کرے گا۔ میرا نہیں دکھائی دیتا کہ یاسین ملک کو ہندوستان پھانسی دینے کے لیے اس کو جو سینئر ایلیمنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ امیت شاہ یا وہ جو ان کا وزیر دفاع ہے یا مودی خود، تو ہاں راج ناتھ سنگھ وغیرہ یہ 3 4 ہیں، یا وہ یوگی ہے، ان کا تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کام کرے گا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے پاس ایک پکچر ہے، یہ مودی کی داڑھی ابھی کالی تھی تو بینر میں پیچھے لکھا تھا 370 کا خاتمہ، یہ ہمیشہ ان کے الیکشن کے منشور میں ہوتا تھا بی جے پی کے، کہ 370 کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کے اس میں تھا۔ اور مودی ہندوستان کا اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے وہ چاند پر انہیں اپنا اتارا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر اپنی بہت پش اینڈ پولز ہے انڈیا کے اندر۔ یہ اپنا چاند پر برطانیہ بھی جا سکتا تھا، فرانس بھی جرمنی جا سکتا، اچھی بات ہے، انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے انڈیا کی۔ دیکھیں نا، یہ ہے انڈیا کی پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے مودی کا یہ ایک پلان ہے۔ سائنس تو اپنی جگہ ترقی ضرور کی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے مودی کہ جی ہم نے پلاسٹر سرجری 5,000 پہلے تیار کر لی تھی۔ وہ جو ان کا ایک دیوتا ہے، وہ جو جس کے منہ پر ہاتھی کا چہرہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، مودی یہ کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 2,500 سال پہلے ہم نے یہ پرشور جو میزائل یہ کیا تھا، جو رام جو ہے ادھر سے سری لنکا پھینکتا تھا، ان کی میتھالوجی ہے نا، اس میں یہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم شرمندہ ہو گئے کہ یہاں باہر سے لوگ ہیں، وہ ہمارے بارے میں کہہ سکتے کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا جاہل مطلق ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ بس وہ کہنے لگا کہ اس کا انٹرویو ہے نا، کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا، ایئر چیف نے کہا جی آج موسم خراب ہے تو ہم کل حملہ کریں گے بالا کوٹ پر، آج بادل ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم بادلوں کو اوپر سے بھیجو، ریڈار کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ ریڈار کو کس طرح نظر آئے گا، بات نہیں ہے، نہیں ہے، کمال بات ہو گئی۔ یہ اس کا انٹرویو ہے، ہاں، تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ کوئی ہے۔ تو وہ اب انڈیا کا جو اصل جو انڈیا کا جو بنانے والا تھا وہ تھا منموہن سنگھ، جب وزیر خزانہ تھا، اور نرسمہا راؤ وزیر اعظم، اس نے انڈیا کو بنایا، انڈیا کی آرمی کو کھولا۔ اس کے بعد پھر ادھر چونکہ تسلسل ہے، ہمارے یہاں تسلسل نہیں ہے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے، تو یہ بات ہے۔ تو بات یہ ہے سر میری آپ کو کہنے کی کہ یہ جو ہندوستان اور بھی کچھ ایسی باتیں کرے گا، بس دیکھیے نا، ابھی اس کا امریکہ کا جو دورہ تھا، اس کے بعد پھر وہ فرانس گیا، وہاں سے وہ مزید طیارے لے کر آیا، اس کے بعد وہ ایجپٹ چلا گیا، وہاں وہ الازہر چلا گیا، وہ بھی نیک بخت ہے، ان کو کیا بولے آدمی،
وہ بھی اس کو نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ مطلب کہ کس قسم کا آدمی ہے، تو وہ اس طرح کے دورے اور بھی مزید کرے گا۔ آج کل ذرا پھنسا ہوا ہے یوکرین میں، وہ کھل کر بات نہیں کرتا، امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی باتیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کو حق ہے، اس کا ملک ہے، وہ آگے جانا چاہتا ہے، بے شک ہم اس کو روکتے تو نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، ہے وہ اجازت کی جی جی تھوڑی سی جی بات جی کر، جی میں رات کو دیکھتا رہتا ہوں نیٹ، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین کا کیا ہمارے بارے میں رائے ہے، ریئیکشن نوجوان مختلف ہیں، ٹیررسٹ، گندے، بھوکے، گلیس، بڑے لوگ۔ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اگر آپ کو آج بھی دہلی جو ان کا کینٹ کا اسٹیشن ہے، سٹی سے چلے کینٹ تک، آپ کو ہزار مرد اور عورتیں صبح ریلوے لائن کے اوپر رفع حاجت کرتے نظر آئیں گے۔ یس، میں نے خود دیکھے، دنیا کی سب سے بڑی سلم اور میں نے وہ اپنی آنکھیں بند کر لی، کیا کروں؟ تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے وہ ہالی ووڈ کا ہے، اور وہ جو انہوں نے بنایا اپنا ایک بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بہت بڑی مڈل کلاس بن گئی، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی محنت کی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دنیا کی بڑی پانچویں معیشت بن گئی، جی ڈی پی کے حساب سے تو بن گئی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ضروریات زندگی کے لیے، ان کے واش روم نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں۔ تو کل وہ میں دیکھ رہا تھا برطانیہ میں، تاکہ انہوں نے 2.3 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ انڈیا کو دیے، قرضہ دیا 5 سال میں، امداد دی، قرضہ نہیں امداد دی۔ انہوں نے کہا یہ پتہ کرو پیسہ لگا کدھر ہے، آپ اس طرح نہیں دے سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ چاند پر جا رہے ہیں۔ حالانکہ اچھی بات ہے، میں پھر کہتا ہوں، یہ ایک اپنا ایک ملٹری کلاؤڈ پیدا کرنا ہوتا ہے ارد گرد کے ممالک کے لیے کہ میں نے اتنی ترقی کر لی۔ حالانکہ جرمنی بھی یہ کام کر سکتا ہے، جاپان بھی کر سکتا ہے، کوریا بھی کر سکتا ہے، فرانس بھی کر سکتا ہے، اور بھی سویڈن بھی بھیج سکتا ہے، پیسہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن وہ ایک ان کو پتہ ہے ادھر وہ ہے کچھ بھی نہیں، ادھر نہ ادھر بندہ رہ سکتا ہے نہ کچھ ہوگا۔ تو یہ ایک امریکہ اور روس کے درمیان جب جنگ تھی تو اس نے چاند بیچ میں آ گیا کہ چاند تک پہنچ جائے گا، پہلے روس پہلے چلا گیا تھا، بعد میں خیر اترا تو امریکہ پہلے اس پر انسان۔ بہرحال جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، خام خواہ ہمارے لوگ پریشان نہ ہوا کریں، میں ٹویٹ پر دیکھتا رہتا ہوں یہ وہ ادھر ہے تو ہم ادھر ہے، تو کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا اپنے آپ کو، اس نے کیا، ہندوستان نے ہمیں خراب کیا، خراب ہم نے کیا، جیسے منیر نے کیا، وہ جو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ کیا نام ہے، بہت بڑا ایک جنرل ایوب خان، اس نے بیڑا گرک کیا، جس نے یہ آ کر اس نے سکندر مرزا نے مل کر اور لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک ناپاک الائنس بنا کر جو ہے وہ 1958 کا مارشل لا گیا، جس میں سکندر مرزا بھی شامل تھا، بعد میں اسی کو وہ ٹکر گیا ایوب خان، اس کو ہم نے خود کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے، اس میں میرے موبائل میں تصویر ہے، جب ایوب خان اپنا لیاقت علی خان چلے گئے امریکہ تو $6 لاکھ کی انہوں نے امداد دی، اس زمانے میں $6 لاکھ بڑی چیز تھی۔ تو لیاقت علی خان نے بیساکھی باندھی، ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کو اپنا وہ چل رہا ہے، 2 امریکن کہہ رہے ہیں اب یہ اپنے پاؤں پر نہیں چلے گا، اس کو عادت پڑ گئی ہے کس کی؟ امداد کی۔ ہمیں باہر نکلنا، کریں نا قربانی، دیں نا لوگ جی، کھڑے ہونا، کریں پیٹرول کی راشننگ، میں تو کہتا ہوں پیسے اتنے نہیں ہے، کریں نا پیٹرول کی راشننگ، ڈیزل کی راشننگ کریں نا، صرف جو ہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی نہ کریں، ان کا نقل حمل اس سے ہوتی ہے، بجلی کی بچت کریں نا، کس نے روکا ہے؟ وہ پچھلے دفعہ بچت کی تو وہ خواجہ صاحب کہنے لگے کہ جی اتنے بجے مارکیٹ بند ہوگی، میں نے پوچھا حضرت یہ 2 صوبے آپ کے پاس ہیں، پنجاب اور کے پی کے، آپ ادھر سے کدھر بیٹھ کر اعلان کرتے پھرتے ہیں، آپ کے پاس کہاں ہے یہ کیا؟ یہ کراچی آپ کے پاس ہے، یہ ہمارا اپنا کیا جا رہا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کھڑے ہوں آپس میں، ہم نے پہلے اپنا یہ راکٹ وغیرہ بنائے تھے ڈی ایس اسپارکو نے، کمال بات ہو گئی، ہم نے ان سے پہلے خلا میں بھیجے اپنے وہ راکٹ بھیجے، آگے پھر کسی نے دلچسپی نہیں دی، پیسہ بھی نہیں تھا، دلچسپی بھی نہیں دی، ہم اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے جی کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جی بہت شکریہ، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر کشمیر کی نمائندگی کے حوالے سے ان کے خیال میں جو موجودہ
نگران حکومت ہے، اگرچہ کچھ اس میں دقت ضرور ہے، لیکن جو نگران وزیر خارجہ ہیں انہیں یہ کافی ریلیونٹ اور بڑے ہی کنیکٹڈ پرسن سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاسین ملک کی پھانسی کی وجہ سے ہندوستان کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا، اگر لیا تو خود اس کے گلے پڑے گا۔ جی